मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तालीम व तबीयत की मिसाली मरकज और असरी उलूम के मुमताज इदारे जामिया कासमिया दारुल उलूम ज़करिया ट्रांसपोर्ट नगर मुरादाबाद में आगाज बुखारी शरीफ के पुरवकार एक तकरीब सईद का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत व सरपरस्ती जामिया के बानी व शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी ने की, जबकि बहैसियत मेहमान खुसूसी वैजाजी राब्ता आलम इस्लामी के मुअक्किर रुकन और दारुल उलूम देवबंद के साबिक उस्ताद अदब अरबी व चीफ एडिटर महाना अलदाई हजरत मौलाना बदरुल हसन कासमी दामते बरकातहू ने शिरकत फरमाई। तिलावते कलाम पाक व नात शरीफ पेश होने के बाद जामिया के बानी शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी ने अपने उस्ताद और मौलाना बदरुल हसन कासमी की खिदमत में कलमात ए तशक्कुर पेश किए और आइंदा के लिए भी मौका बा मौका मुस्तफिज होने की गुजारिश की। बाद अजान एक तालिब इल्म ने बुखारी शरीफ की पहली हदीस की इबारत पढ़ी और हजरत मौलाना बदरुल हसन कासमी ने बुखारी शरीफ के आगाज और पहली हदीस की मुनासबत से निहायत कीमती व आला गुफ्तगू से हाज़रीन को सरफराज फरमाया। हजरत ने तुलबा व दूर हदीस शरीफ को खसूसन और तमाम तुलबा व हाज़रीन को अमूमन नसीहत करते हुए फरमाया कि इल्म के हसूल और अमल के मकबूल होने के लिए नियत की इस्लाह और दुरुस्तगी बुनियादी चीज है। इस बिना पर इमाम बुखारी ने अपनी किताब को यहीं से शुरू किया है। आज हम इंतहाई नाज़ा व शादा हैं कि इस जामिया में इंडिया ही नहीं दारुल उलूम देवबंद के साबिक उस्ताद अदब अरबी व चीफ एडिटर माहनामा अद्दाई मुफ्ती डॉक्टर बदरुल हसन साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया हम सब के बीच में तशरीफ फरमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़म मौलवी मोहम्मद नसीम बलियावी मुतअल्लिम शोबे अदब अरबी जामिया हाजा को कि वो आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और प्यारे तलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत नाज़ पाक आपकी प्यारी समाअत के हवाले करता हूँ। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएँ। उल्फत नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से नहीं जिस
جس کو الفت شہ انبیاء سے دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، کہیں گے صبح کا بیاں ہو رہا ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے، کہیں گے صبح کا، کہیں گے صبح کا بیاں ہو رہا ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے، نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم، نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم، کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے، نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم، کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے۔ قابل احترام حضرت استاد محترم، مہمانان گرامی قدر، اسٹیج پر موجود تمام اساتذان اور عزیز طلباء، میرے لیے نہایت سعادت اور بے پناہ خوشی کی بات ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ میرے لیے آج عید کا دن ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ میری دلی خواہش تھی اس جامعہ کے قیام سے پہلے بھی کہ حضرت کسی طریقے سے جب شاہی کے اندر مدرس تھا کہ حضرت مراد آباد تشریف لائیں۔ جب یہ جامعہ قائم ہوا تو اس کے بعد بڑی خواہش رہی، آرزو تھی، تمنا تھی کہ حضرت کی تشریف آوری ہو جائے۔ پچھلے سال حضرت نے بڑی ذرہ نوازی فرمائی اور بخاری شریف جلد اول کا درس آپ نے بڑے انتظام اور پابندی کے ساتھ جامعہ کے طلباء کو دیا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اس سال بھی میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ اپنی گوناگون بے شمار مصروفیات و مشغولیات ہونے کے باوجود جامعہ کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائیں گے اور
اپنے نہایت نافع درس سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں گے۔ میرا حضرت سے تعلق دارالعلوم دیوبند کی زمانے طالب علمی سے ہے۔ میں نے حضرت سے بطور خاص اس وقت، کیونکہ حضرت ادائی ماہنامہ کے بلکہ 15 روزہ کے ایڈیٹر تھے، میں پابندی سے جو حضرت اس کا اداریہ اور افتتاحیہ لکھتے تھے حضرت سے پڑھا کرتا تھا، اور مجھے بے پناہ اس کا فائدہ ہوا۔ میں حضرت سے کہا بھی کرتا تھا کہ عربی بولنا کیسے آئے گی، بڑی مشکل لگتی ہے، تو حضرت حوصلہ افزائی فرماتے تھے کہ کوشش کرو۔ پھر آپ نے خاص نصیحت فرمائی کہ اگر چاہتے ہو کہ عربی اچھی ہو جائے، عربی زبان کو سلیقے سے بولو، تو قرآن کریم کی تعالیٰ تلاوت کیا کرو۔ حضرت کی اس نصیحت پر میں نے عمل کیا، اور میں اس وقت تک حافظ قرآن نہیں تھا۔ بعد میں نے باقاعدہ قرآن کریم کا حفظ کیا حضرت کی اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے۔ آج اس کی ہمارے ساتھ برکات یہ ہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی عرب سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت نے بڑی محنت سے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے ہم لوگوں کو پڑھایا۔ مجھے خوب اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، اس وقت افغانستان کے اوپر روس نے حملہ کیا تھا، اور افغان مجاہدین نے پاکستان کے شہر پشاور کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ تو حضرت نے جو سب سے پہلا جملہ مجھے بولا کہ لکھو اور اس کی عربی بناؤ کہ افغان مہاجرین نے پشاور میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا۔ یہ پہلا جملہ تھا جو میں نے حضرت سے سنا اور جس کی عربی بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے حضرت سے مستقل میرا رابطہ رہا۔ کوشش کی بیچ میں انقطاع ہو گیا تھا۔ میں اس بات کے لیے بڑا کوشاں رہا کہ کسی طریقے سے حضرت کا نمبر مل جائے۔ بمشکل تمام پتہ چلا کہ حضرت حیدرآباد کے اندر ہیں، پر مجھے نمبر حاصل ہو گیا۔ جب سے نمبر حضرت کا ملا، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ حضرت کی مصروفیات کے باوجود استفادہ کروں اور اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوطر بناؤں۔ میں حضرت کی ان بے پناہ شفقتوں کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بادام کا تکمیل عقل نہیں کیا، لیکن آج اللہ کا فضل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی موڑی شکر عربی زبان سے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیشتر رزق جو ہے عربوں کے ساتھ ہی عربی زبان کی بدولت وابستہ کیا ہے۔ اس پر حضرت کے بہت تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں۔ اب حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے، ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی مواعظ سے اور بخاری شریف کا افتتاح فرما کر ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال:
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ہمارا آج اس مقصد کے لیے یہاں جمع ہے وہ صحیح الامام بخاری کی ابتدا یا اس کا آغاز ہے. ابھی آپ بہت سی باتیں سن رہے تھے اپنے شیخ الحدیث اور محترم صاحب کی زبان سے اور جو دوسرے اناؤنسر ہیں ان سے. جو چیز ہمیں آج کے دن یاد رکھنے کی خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ کام کہ جس کی بنیاد اخلاص پر ہو اور جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ پائیداری عطا کرتا ہے، دوام عطا کرتا ہے. چاہے آپ کا یہ مدرسہ ہو، چند سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں اس پیمانے کا مدرسہ قائم ہوگا جہاں بخاری شریف تک کی تعلیم ہوگی اور یہاں مختلف علاقے کے لوگ آ کر علم دین حاصل کریں گے. ادارے کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں رونق یا اس کی ترقی، اس کے پیچھے وہی جذبہ ہے. وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہو تو وہ پھر باقی اور پائیدار رہنے والا کام ہوتا ہے. اخلاص سے نقاش ہے، خود و خال مشیت، گفتار خرد، کشف و کرامات کہے ہیں توفیق دی کو کہ اپنی بہت سی اور دوسری مصنوعیتوں کے ساتھ ایک ایسا ادارہ کہ جو زندہ ہو اور جس کے مزید استحکام کی اور بڑھنے کی بنیادیں روز بروز پختہ ہوتی جا رہی ہوں. کہ اس کام کے اندر جو روح ہے انشاءاللہ وہی اس کی ترقی کا یا اس کی پائیداری کا سبب ثابت ہوگی. ہندوستان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو جانتے، جبکہ مولانا کا مزاج یہ تھا کہ وہ بس اوقات ایک لنگی لاٹھی کے اوپر رکھ کر مناظرے میں شرکت کے لیے جاتے، اپنے آپ کو حد سے زیادہ فنا کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ان کے نام سے وہ لوگ بھی کہ جو ان کے مخالف رہے یا ان کے کاموں کا جن کو دل سے اعتراف نہ ہو وہ بھی اس کے قائل ہیں. وجہ اس کی وہی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی تھی اپنے کام کی اعلیٰ درجے کے اخلاص کے اوپر. وفا اور زمان ہے. بہت سی حدیثوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں اپنے غنا کا اظہار کرتا ہے وہ یہ کہ کوئی دوسرا شریک نہ ہو کسی شخص کی نیت میں. یہاں نیت میں کھوٹ آیا اور کام کی قیمت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو مجھے اس زمانے کے بعد مراد آباد شہر میں آنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے. میں ایک ہی بار آیا تھا یہاں جب ہمارے استاد مولانا فخر الدین صاحب طالب دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب جن کے بعد کوئی صحیح معنوں میں شیخ الحدیث آیا نہیں. ان کے انتقال کے موقع پر یہاں ان کی تجزیے کے لیے آئے تھے. وہی سال ہمارا دورہ حدیث کا شروع کی عبادت پڑھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے، اور ایک کام انہوں نے کیا ایسے وقت میں کہ جب صحیح معنوں میں تصنیف و تاریخ کا منہج بھی پورے طور پر واضح نہیں تھا، اور یہ ان کے غیر معمولی اخلاص کی علامت ہے کہ یہ کتاب آج بھی اس درجے پہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عالم اس وقت تک قرار دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ بخاری شریف کے پڑھنے کے مرحلے سے نہ گزرے۔ یہ کتاب جس کے بارے میں آپ عام طور پر زبانوں پہ یہ ہے جس کا نام ہے صحیح البخاری، لیکن جو نام مصنف رکھا تھا اس کتاب کا، اس کے سلسلے میں حتیٰ کہ بڑے بڑے شراح کے یہاں بھی اس طرح پایا جاتا ہے۔ اس کا صحیح نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ وہ نام ہے کہ جس کی تائید کلاباغی نے اور ابن الصلاح نے اور دوسرے علماء محدثین نے یہ ثابت کیا ہے مختلف مخلوطات کو سامنے رکھ کر کہ امام بخاری نے یہی نام رکھا تھا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بعض لوگوں نے اس نام کو دوسرے انداز، صحیح بخاری کے سب سے بڑے شاعر ہیں حافظ ابن حجر نے جو نام لکھا ہے، اس نام میں بھی الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی تقدیم و تاخیر اس طرح کی ہے کہ جو صحیح نام اس سے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو مصنف نے جو نام رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ نام ہے۔ موجودہ زمانے کے مشہور عالم اور محدث شیخ الفتاح ابو عبدہ نے مستقل کتاب سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اس کو کتنی صدیاں گزر گئیں، اور کتاب جو ہے اس کی رونق آج بھی ویسی ہی ہے۔ آج بھی کتاب عالم گر، مصنف گر، محدث، فقیہ سب کچھ بنانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 194 کی ہے، جس کی تعبیر یاد رکھنے کے لیے عام طور پر ہم لوگ یہ بتایا کرتے ہیں کہ لفظ صدق، اس کو یاد رکھو تو صدق کے جو نمبر نکلتے ہیں اس سے جو ہے امام صاحب کی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے۔ میلادہ صدق اور مدت عمرہ حمید، آپ زندہ رہے تقریباً 62 سال، تو لفظ حمید سے وہ 62 سال کا 62 سال کی عدد ظاہر ہوتے ہیں۔ وقتدا یا وقتدا فی نور، لفظ نور سے آپ کی وفات کی تاریخ ظاہر ہوتی سن 256 ہجری۔ تو یاد رکھنے کے لیے بعض دفعہ اس طرح کے الفاظ کے جس کے اندر وہ نمبر، جیسے آپ بچوں کی یا کسی خاص حادثے کی تاریخ مرتب کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا انتقال کب ہوا، فلاں پیدا کب ہوئے، تو ویسی اگر نمبر ذہن میں رہے تو آسانی سے وہ طالع کہاں پیدا ہوئے، بخارا میں، اصل عرب نہیں تھے وہ۔ ابھی آپ نے نام سنا ان کا کہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن البرزبہ، تو محمد بن اسماعیل ان کے والد ہیں، اور ابراہیم دادا، ان کا ذکر ہے تاریخ و تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا کہ کوئی عالم رہے ہو۔ اور برزبہ ایسا نام ہے کہ جو اجمی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مجوسی تھے، اور مجوسی سے تو ان کا انتقال ہوا تھا، اس لیے بعض لوگ جب نام پڑھتے ہیں یہاں رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے
تو مغیرہ کے اوپر توقف کرتے ہیں۔ امام بخاری کے جو دادا یا پردادا تھے مغیرہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یمان جوفی والی بخارا کے ہاتھ کیا، اور اسی وجہ سے ان کی شہرت ہے جوفی کی نسبت سے مشہور ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہی کم سن تھے، چند سال کی عمر تھی جب والد کا سیاست سر سے اٹھ گیا، والدہ نے تربیت شروع کی، پھر آنکھوں سے معذور ہو گئے۔ ان کی والدہ جو ہے بہت دل سے دعا کرتی تھی کہ ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ بحال کر دے۔ ایک وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ چنانچہ جب صبح کو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص عنایت تھی ان پر۔ امام بخاری کو اللہ نے غیر معمولی حافظہ دیا تھا، اور ایک امام بخاری کا مسئلہ نہیں بلکہ بہت سے محدثین ایسے ہیں کہ جن کی خصوصیت یہی ہے کہ ان کے حافظے میں اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو نکلتی نہیں۔ امام ذہبی کے بارے میں تھا، امام شافعی کے بارے میں، یا ایسی امام زہری کے بارے میں کہ جب بازار نکلتے تھے تو کانوں میں روئی ڈال دیا کرتے تھے کہ کوئی غلط بات کان میں نہ پڑ جائے۔ اور اس سے محدثین نہیں بلکہ فقہاء میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے حافظے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی کی مشہور کتاب مقصود کے مصنف ہیں، ان سے کسی نے امام شافعی کے حافظے کی تعریف کی تو کہنے لگے کہ امام شافعی کا حافظہ جو ہے وہ تو میرے حافظے کی زکوٰۃ ہے۔ سوچی کہ امام شافعی کا حافظہ کہ وہ 10 سال کی عمر میں ان کو موقع اور نہ جانے کیا چیزیں حفظ تھیں، اور ہزاروں عربی کے اشعار یاد تھے، اور بہت سی کی کتابیں محفوظ تھیں۔ ان کے بارے میں امام سرخسی یہ کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ تو میرے حافظے کی زکوٰۃ کے برابر ہے۔ زکوٰۃ کتنا ہوتا؟ 2-2.5%۔ اور یہ بات صرف دعوے کی نہیں تھی، صرف اس سے اندازہ کیجیے کہ مقصود جو 30 جلدوں میں ہے وہ اس زمانے میں انہوں نے اطلاع کرائی ہے کہ جب وہ بند کر دیے گئے تھے جیل میں یا کنویں کے اندر، تو بغیر کسی کتاب کے مصدر کی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں، صرف حافظے سے اتنی بڑی کتاب کا املا کرانا اور اس کے اندر دلائل جو ہے قرآنی آیات یا حدیث کے ان سبوں کو اس طرح محفوظ رکھنا، اس ترتیب سے پیش کرنا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اور صرف مخصوص ہی نہیں بلکہ انہوں نے سیرہ کبیر کی جو شرح ہے وہ بھی ایسی املا کرائی، جو ان کی اصول سرخسی وہ بھی ایسی املا کرائی۔ تو جو بات انہیں کہی تھی اپنے حافظے کے بارے میں کہ امام شافعی کا حافظہ تو میرے حافظے کی زکوٰۃ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا۔ لیکن خود امام بخاری سے جب کسی نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب مکتب میں تھا اس وقت ہی اللہ نے ہمارے دل کے اندر حدیث کو یاد کرنے کی خواہش یا شوق پیدا کر دیا، اور اصل چیز حدیث کے اندر یا کسی فن کے اندر مہارت کی یہ ہوتی ہے کہ نہما انسان کے بالکل اعصاب اور جوارح پر وہ چیز سوار ہو جائے۔ کبھی کبھی مثلا رات کو اگر کوئی شخص امام بخاری کے ساتھ ہے تو 10 بار 12 دفعہ اٹھے، چراغ جلایا، پھر کوئی بات نہیں کی، پھر لیٹنے کی کوشش کی۔ تو جو چیز دماغ کے اوپر آپ کے مسلط ہو، شوق پر آپ کے حاوی ہو جائے، تو اس میں پھر مہارت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے کہ توجہ کر کسی فن کی باری میں میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے کے مقابلے میں کہ اگر کسی شخص کو عربی سیکھنی ہے اچھی تو اس کے لیے قرآن شریف، نمبر 2 صحیح بخاری، نمبر 3 ہدایت۔ ان 3 کتابوں پر اگر زیادہ اس کی توجہ ہو تو اس کی عربی کے اندر قوت پیدا ہوگی،
اس کے اندر ذوق اور بلاغت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ فقہ کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں کے اندر ادب نہیں ہے. کہ سن 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن آج ہمارا مراد آباد شہر میں بیٹھ کر ان کی کتاب کا آغاز، اس کے پڑھنے کا آغاز اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مستند ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے. یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ ماتحت عظیم السنا، کہ آسمان کے نیچے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہو سوائے بخاری. بخاری کا نمبر تو 1 ہے، اول درجے پر ہے کہ سب سے صحیح ترین کتاب کیا ہے؟ بخاری شریف، جو اس کی حدیث ہیں. امام بخاری نے اس کتاب کو تقریباً 16 سال میں مکمل کیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے جو حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، تو ایک طرف تو حافظہ غیر معمولی تھا، دوسرے میں محنت اتنی تھی کہ وہ کہاں خراسان، اور خراسان سے وہ بغداد، اور بغداد سے قریب بصرہ، اور بصرہ سے قریب کوفہ، اور کوفہ سے قریب مکہ. پورے سلسلے میں، جبکہ اس زمانے میں سواری سوائے گدھے اور گھوڑے کے اور کوئی دوسری ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آج آپ کو حاصل ہے. انہوں نے 8 دفعہ کم سے کم بغداد کا سفر کیا، اور جب ان کی عمر صرف 10 یا 11 سال تھی تو اس وقت ان کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ جب محدث داخلی کی مجلس میں گئے اور انہوں نے ایک روایت نقل کرنی چاہیے ابو زبیر عن ابراہیم، تو انہوں نے استاد کو روک دیا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی. ان کی کمبری کو دیکھ کر کے استاد کو حیرت ہوئی اور انہوں نے ڈانٹ دیا، ان کو جھڑک دیا نہرانی کے لفظ سے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس فصل ہے کتاب کا نسخہ تو اس میں دیکھ لیجیے. جب انہوں نے جا کر اپنے نسخے کی مراجعت کی تو دیکھا کہ واقعی اس بچے نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے. تو پوچھا کیف ھذا یا فلان، کہ صحیح روایت کیا ہے؟ تو امام بخاری نے اس کی تصحیح کی کہ زبیر وهو ابن عزیز عن ابراہیم، کہ ابو زبیر کی بات ابراہیم سے نہیں. یہ 10 سال 11 سال کی عمر میں ان میں جو ہے اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ بڑے مشکلوں کے شر سے محفوظ رہتے. ایسی سازشیں کہ اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دین کی بقا کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں. ہم سبوں کو دین کی طرف سے دفاع کرنا، دین کی طرف سے دفاع کرنا، قرآن کی حمایت کی سے ہمارے ہم سبوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے جو ضروری بندر رسول فرمائے. نے دعا کی ہے وہی جو آپ بھی کیجیے کہ اللہ میرے ہاتھ میں وہ حدیث کو اٹھایا ہے، وہ میری کی سنت کو اٹھایا ہے، لکھا ہے، اور میری زبان نے میرے نبی کی سنت کو بیان کیا ہے، حدیث کو بیان کیا ہے، اور میرے کام میں سنا ہے، میرے کام میں کام کیا ہے. ان آزاد دوارے اپنی تمام سب کو ہم نے استعمال کیا ہے، ان سب کو جنت کی آگ سے محفوظ کرنا. اور موٹی سنا کے شوقی صاحب صحت و عافیت کے ساتھ کئی لوگوں کے اور آپ کے اس ادارے کو ترقی دیتے رہے ہو، اور جو دوسرا سال کے خدمت کر رہے ہیں سب کی عبادت فرمائے اور اس سمے کو اخلاص کی ذکر ہے. وہ سب اللہ کرے.